बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सुबह के 8 बज रहे थे। वो इस वक्त बिस्तर में मौजूद था। कमरे की खिड़की से पर्दा हवा से लहराया तो सूरज की किरण उसकी आंखों पर पड़ी और वो कसमसा कर उठ बैठा। इसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने झिंझिलाहट से मोबाइल की तरफ देखा। एक तो आज उसे यूनी से वैसे भी देर हो रही थी और दूसरा फ़ोन बजे चले जा रहा था। ओफ़ो, क्या मुसीबत है। उसने फ़ोन उठाकर नंबर देखा। ये उसके दोस्त चेरी का नंबर था। वो ज़रूर यूनिवर्सिटी के हवाले से ही इससे पूछ रहा होगा, लेकिन अभी अगर वो इससे फ़ोन उठाकर जवाब देता तो वक्त ज़ाया होता। इसीलिए फ़ौरन से बेड पर से जंप लगाकर वो वॉशरूम की जानिब रवाना हो गया। लेकिन ना जाने क्यों शैरी को आज ज़रा भी सब्र नहीं था। वॉशरूम से निकलते तक फ़ोन दोबारा बजा था और बजता चला गया था। क्या हो गया है आज इस लड़के को, क्यों मुझे इतना याद कर रहा है। कामरान ने बेफिक्री से खुद कलामी करते हुए फ़ोन देखा और अगले ही लम्हे रिसीव कर लिया। क्या हो गया है, क्यों घोड़े पर सवार हो, उसने फ़ोन उठाते ही पूछ लिया। मैं घोड़े पर सवार नहीं हूँ, लेकिन खबर ऐसी है तुम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। शहरी हद दर्जे संजीदा था। उसकी संजीदगी पर कामरान को भी संजीदा होना पड़ा। ऐसी भी क्या बात हो गई। वो अब अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था और फ़ोन कंधे और कान के दरमियान फंसाया हुआ था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कामरान। शहरी की संजीदगी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कैसी गलती। उसकी छठी हिस्स उसे किसी अनहोनी का एहसास दिलाने लगी और इसके बाद शहरी ने उसे जो कुछ भी कहा, वाकई में वो खबर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी थी। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर दूसरी जगह गिर गया और वो एकदम से ज़मीन पर बैठता चला गया। उसने अपने दोनों हाथों से बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और दिल ही दिल में ये दुआ करने लगा कि ये सब कुछ ख्वाब हो और अचानक से उसकी आँख खुले और हकीकत कुछ और हो। लेकिन ना ये ख्वाब था ना हकीकत बदलने वाली थी। शहरी ने उसे जो कुछ कहा था वो नाकाबिले यकीन था। वो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता था कि इससे इतनी बड़ी गलती हो सकती है। इसने क्या कर दिया, उसने कैसे इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और अब जो हकीकत उसके सामने आई थी वो तो कुछ और ही थी। उसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। उसके औसान ख़त्म होने लगे और वो बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगा। ये उसने क्या कर दिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके हाथों एक ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चल सकेगा। उसने अपने आप को कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। उसका दिल पहले दिन से उसे खबरदार कर रहा था कि जो कुछ उसे दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, झूठ है। लेकिन तब उसने अपने दिल की बात पर ध्यान नहीं दिया और आज जो कुछ उसके साथ हुआ था वो इस पर मातम करने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता था। वक्त उसके हाथ से निकल गया और उसे पछताने के लिए छोड़ गया। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक मध्यम सी उम्मीद बाकी थी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो एक कसम के साथ उठा। लेकिन क्या उसके ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ये उसे खुद भी मालूम नहीं था। अनीसा बेटा, सारी चीज़ें रख लेना और देखो, घबराना मत। तुम्हारा पहला दिन है यूनिवर्सिटी का, अच्छे से नाश्ता करके जाओ, ठीक है मेरा बच्चा। अनीसा की वालदा ने उसे पुचकारते हुए कहा। अम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और यूनिवर्सिटी में चली गई हूँ। अब भी आप बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। वो अपनी अम्मी के इस दर्जा मोहब्बत भरे रवैये पर ना जाने क्यों चिढ़ने से लगी। अच्छा बाबा, मुँह ठीक करो और दुआ पढ़ के जाना, ठीक है। और हाँ, याद है ना मेरी ये नसीहत, याद है ना, अच्छी सी दोस्त बनाना, किसी को ज़्यादा फ्री मत करवाना। और ये नसीहत वो इसे कोई 10वीं बार कर रही थी। जी अच्छा अम्मी, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वापसी में आ जाऊँगी अपनी दोस्त के साथ। इन्हें खुदा हाफिज़ कहते हुए घर से बाहर कदम रखकर बस स्टॉप की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर में बस आ गई। वो इसमें सवार हुए तकरीबन आधे घंटे बाद यूनिवर्सिटी के गेट के सामने मौजूद थी। वहाँ काफ़ी रश लगा हुआ था। आज न्यू कमर्स का दिन था। नए दाखिले लेने वाले तमाम तालिब इल्म यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने लगे। वो भी इनके साथ चल दी, लेकिन घबराहट उस पर हावी होने लगी। छोटे छोटे कदम उठाते हुए वो काउंटर के पास रुकी और अपनी मतलूबा क्लास के बारे में मालूमात हासिल करने लगी।
وہ حد درجہ محتاط تھی اور اس نے آس پاس پوچھنے سے زیادہ بہتر یہ سمجھا کہ وہ کاؤنٹر سے ہی ساری معلومات لے لے۔ اس نے سنا تھا کہ یونیورسٹی میں نئے آنے والوں کی بہت زیادہ ریکنگ کی جاتی ہے، اور ایسی ریکنگ کی جاتی ہے کہ نئے آنے والے کانپ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو پھر دوبارہ یونیورسٹی جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ لیکن وہ ایسا تجربہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بہت احتیاط برت رہی تھی۔ کیا ہوا؟ پریشان دکھائی دے رہی ہیں آپ؟ کاؤنٹر سے معلومات لینے کے بعد اسے کچھ تسلی نہیں ہوئی، اسی لیے وہ رک کر ایک بار پھر سے اس کی دی گئی معلومات کو اپنے دماغ میں دہرانے لگی کہ ایک نوجوان اس کی طرف بڑھا۔ وہ دیکھنے میں تو انتہائی شریف لگ رہا تھا اور اس کی آواز میں بھی شرافت ٹپک رہی تھی، لیکن کیا واقعی وہ شریف تھا؟ انیسا نے اسے ایک نظر دیکھا اور سر جھٹک کر آگے کی طرف بڑھ گئی کہ وہ اس وقت اجنبی لڑکے سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھیں، آپ ڈرے مت، مجھے بتائیں یہاں آپ ریکنگ سے ڈر رہی ہیں؟ مجھے بتائیں جو کچھ کہنا ہے، میں آپ کو آپ کی کلاس تک پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے انیسا کا اعتماد جیتنے کی کوشش کی۔ وہ ویسے بھی گھبرا رہی تھی، اتنی بڑی یونیورسٹی میں وہ اپنی کلاس کہاں ڈھونڈتی پھرتی، اسی لیے اس نے سوچ لیا کہ وہ اس نوجوان سے مدد لے گی۔ جی، مجھے فرسٹ ایئر کامرس کی کلاس کی طرف رہنمائی کر دیں، کس طرف ہے؟ ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ وہ ٹھہر کر اسے بتانے لگی۔ چلیں، اب ایک کام کریں، میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ نوجوان اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ انیسا اس کے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ ایک جگہ اشارہ کر کے اس نے اسے جانے کا کہا۔ وہ جیسے ہی اس عمارت کے اندر داخل ہوئی اور مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس نوجوان کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی کھڑا ہوا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے انیسا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نوجوان کے ساتھ کھڑا لڑکا اپنے رہن سہن سے بہت زیادہ امیر دکھائی دے رہا تھا۔ قیمتی گھڑی، قیمتی جوتے، یہاں تک کہ قیمتی لباس، اس پر اس کے شاہانہ انداز بھرے اسٹائل، یہ سب کچھ دیکھ کر انیسا ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ اس کی امی کی نصیحت اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اب وہ دونوں اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور انیسا کا رہا سہا اعتماد بھی غائب ہونے لگا۔ کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس سے بات کروں۔ ایک کام کرتی ہوں، واش روم کی طرف چلی جاتی ہوں۔ وہ اس عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں طرف مڑ گئی اور اتفاق سے وہاں واش روم موجود تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، واش روم خالی پڑا ہوا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنا منہ دھونے لگی۔ ویسے بھی اسے اس وقت شدید انزائٹی ہو رہی تھی، اور ایسے منہ دھونا بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اسی لیے وہ یہ عمل کر رہی تھی۔ منہ دھو کر وہ ریلیکس ہو گئی، اور اس نے باہر نکل کر جیسے ہی لاک گھمایا تو یہ جان کر اس کے اوسان ہی ختم ہو گئے کہ واش روم کا دروازہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ اسی دوران اچانک سے بجلی بھی بند ہوئی اور اس کا رہا سا ایک دم سے ہوا بن کر اڑ گیا۔ کھولو پلیز، کھولو، کوئی ہے، مدد کرو، پلیز پلیز، یہ کہہ کر اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ پورے 15 منٹ اسے اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہو چکے تھے۔ وہ پسینے میں شرابور بار بار دروازہ بجانے لگی کہ کوئی ہو تو اس کی مدد کرے، لیکن باہر سے اسے ہنسنے کی اور زوردار آپس میں تالیاں مارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ چاروں جانب اندھیرا چھا گیا تھا، اور ویسے بھی اسے بند جگہوں سے بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ خدا کے لیے مجھے کھول دو ورنہ میرا سانس بند ہو جائے گا، اس نے روتے ہوئے بآواز بلند پوری طاقت لگا کر دروازہ بجایا، اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے اور بال بکھر چکے تھے، چہرہ خوف کی علامت بنے ہوئے تھے۔ باہر نکل کر جو منظر اس نے دیکھا تو اسے رونا ہی آ گیا۔ وہی نوجوان جو اس کی مدد کے لیے وہاں موجود تھا، اس دوسرے امیر زادے نوجوان جو دیکھنے سے ہی امیر زادہ دکھائی دے رہا تھا، ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ وہ اس قدر الجھن اور خوف کا شکار تھی، لیکن یہ دونوں باہر کھڑے اس سے بند کرنے کے بعد اس کی حالت پر مسکرا رہے تھے۔ خدا کا خوف نہیں ہے تم دونوں میں، بے شرم انسان، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور اپنا بیگ لٹکا کر آگے کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس کے ساتھ ایک اور مذاق بھی ہونے والا ہے۔ اسی دوران چلتے چلتے ایسا لگا جیسے اس کی کمر پر ایک سایہ سا محسوس ہوا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، البتہ اس نے محسوس کیا کہ سب لوگ اسے غور غور سے دیکھ رہے تھے
اور اسے دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اسے ایک بار پھر سے خوف محسوس ہونے لگا کہ آج کا دن تو شاید اس طرح تماشوں کی نظر ہو جائے گا۔ اسے اپنا مطلوبہ ڈپارٹمنٹ نظر آ گیا اور اس نے اندر قدم بڑھا دیا۔ لیکن یہ کیا؟ ایک آوارہ سے لڑکے نے اس کا راستہ روکا اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ ہٹو میرے راستے سے۔ شیرنی سی گھن گرج کے ساتھ اس نے اسے ڈپٹا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا راستے میں ہی کھڑا رہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ چلائی۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، لیکن آپ کو پاگل بنایا جا رہا ہے۔ انیسا کو اپنی کمر پر اب غیر معمولی چیز کا احساس ہوا۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے جیسے ہی اپنی کمر پر ہاتھ پھیرا تو اسے کاغذ اپنی کمر پر چپکتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے کھینچ کر اسے نکالا اور اپنی نظروں کے سامنے کیا تو اسے بے انتہا غصے نے آ گھیرا۔ اس پر لکھا تھا حق میں اور کس میں۔ یہ پڑھتے ہی اس کا خون کھولنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ کیا یونیورسٹی میں اس قدر بھونڈے طریقے سے ریگنگ کی جاتی ہے؟ اسے شرمندگی محسوس ہونے لگی اور آس پاس نظر گھما کر وہ دیکھنے لگی کہ اس کا ذمہ دار کون تھا۔ اسے وہی امیر زادہ اور اس کے ساتھ وہ نوجوان لڑکا نظر آ گیا۔ وہ دونوں ابھی تک اس کی حالت پر ہنس رہے تھے اور انیسا کو ایسا لگا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی اور غصہ اس کے سر پر چڑھ کر بولنے لگا۔ وہ خطرناک تیوروں سے ان دونوں کی جانب پڑی۔ وہ دونوں ہنسنا بھول کر اس کو دیکھنے لگے۔ کامران، ہم کام سے یہ جان گئی ہے کہ یہ ہمارا کام ہے اور اب ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ چل بھاگ یہاں سے۔ شہری نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، لیکن کامران اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بھی پرسکون تھا۔ کس قدر گھٹیا انسان ہو، تم دونوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ ایک لڑکی کے ساتھ اس قدر گھٹیا مذاق کرتے ہوئے۔ وہ ان دونوں کے سر پر پہنچ کر چلانے لگی اور اس کا یوں چلا کر بات کرنا آس پاس تمام لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر گیا۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ کامران کے چہرے پر کوئی بھی افسوس نہیں تھا، نہ شرمندگی تھی، البتہ ڈھیٹ بن کر وہ اسے پوچھنے لگا۔ اسی دوران انیسا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پیپر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کیے اور کامران کے منہ پر اچھال دیے۔ یہ منظر سب نے دیکھا تھا اور سب نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ کامران کے ساتھ ایک نئی آنے والی لڑکی نے ایسا کر لیا۔ آج کی پوری یونیورسٹی کی خبر یہی تھی، لیکن انیسا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کامران کون تھا اور کون ہے۔ ان دونوں نے جو حرکت کی تھی اس نے انیسا کے غصے کو ہوا دی تھی۔ آئندہ اگر کوئی ایسی گھٹیا حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ اس نے انگلی اٹھا کر ان دونوں کو وارننگ دی اور قدم پلٹا کر واپس جانے لگی۔ کامران کو اس سے پہلے کبھی اپنی اتنی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی۔ ریگنگ یہاں سب کر رہے تھے، لیکن اس نے کامران کو بری طرح لتاڑ دیا تھا اور دوسری لڑکیوں کی طرح سہم کر بیٹھنے کے بجائے اس پر انگلی اٹھا کر اسے وارننگ بھی دی تھی کہ آئندہ اگر وہ کوئی بھی ایسا غلط کام کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گی۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں؟ ایک چھٹانک بھر لڑکی تمہیں دھمکی دے گئی اور تم یوں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو۔ خیریت ہے بھائی؟ حیرت ہے، کیا ہو گیا ہے کامران تمہیں؟ یہ اس کا دوست شانو تھا جو کامران کو اس طرح بت بنے دیکھ کر مزید آگ لگانے لگا۔ خیر ہے، دیکھ لیں گے اسے بھی۔ کامران نے ایک دم سے خود کو ہوش دلایا اور ہاتھ جھاڑ کر ایک نظر اس کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے گلاسز چڑھا لیے۔ اب وہ اس کے مخالف چلتا اپنی کلاس میں جا رہا تھا۔ وہ آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے کامرس کی لڑکی سے پنگا لے لیا تھا۔ پنگا کیا لینا تھا، اس کی عادت تھی۔ وہ اسی وجہ سے پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا، لیکن یہ پہلی بار ہوا کہ کسی لڑکی نے اسے پلٹ کر جواب دے دیا، اسے وارننگ دی ہو۔ انیسا وہ واحد لڑکی تھی جس نے خود میں اتنی ہمت پیدا کی تھی کہ یونیورسٹی کے سب سے بگڑے اور امیر ترین شخص کو اس نے اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن کیا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا انیسے کی سزا بن جائے گی؟ یہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ انیسا احمد صاحب اور کلثوم بیگم کی اکلوتی اولاد تھی۔ انیسا سے بڑے دو بھائی تھے جو اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ انیسا ان کی لاڈلی بیٹی تھی، البتہ وہ لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن احمد صاحب نے اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔
اور اب اس کی من پسند یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی ماں باپ کے اعتماد کو نہ توڑنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جن کی وجہ سے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ تم ہماری بہت اچھی اور پیاری بیٹی ہو اور مجھے پوری امید ہے کہ تم یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہو۔ یونیزے یونیورسٹی میں قدم رکھ چکی تھی، لیکن یونیورسٹی میں پہلے ہی دن اس کا سامنا کامران صلاح الدین سے ہوا تھا۔ کامران صلاح الدین ایک سیاسی پارٹی کے رہنما صلاح الدین کا بیٹا تھا اور یونیورسٹی میں محض شغل کے لیے آیا کرتا۔ اسے پڑھائی سے ویسے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بس وہ وقت گزاری کے لیے یونیورسٹی آتا تھا۔ اس کی سعادت سے پوری یونیورسٹی واقف تھی، لیکن وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے رکن کا بیٹا تھا۔ کامران کے بارے میں پوری یونیورسٹی کو علم تھا کہ وہ حد سے گزر جانے والا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگانا پڑ جائے، لیکن کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ لڑکیاں اس کی عمارت پر ہی مرتی تھیں۔ اس کے کپڑے، جوتے، اس کی قیمتی گھڑیاں ہی سب کی باتوں کا موضوع بنتی اور وہ فخر سے انہیں سب بتایا کرتا۔ لیکن پھر اس نے یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو دیکھا اور پہلی بار اس لڑکی کی ریگنگ کرنے کا سوچا۔ آج سے پہلے اس نے کسی بھی لڑکی کی ریگنگ نہیں کی تھی۔ وہ امیر زیادہ تو تھا، لیکن لڑکیوں کے حوالے سے اس کے الگ ہی خیالات ہوتے۔ اسے یونیورسٹی کی کوئی ایک لڑکی بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لیکن اس نے جب سے انیسا کو دیکھا تھا تو اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ پوری یونیورسٹی میں وہ واحد لڑکی تھی جس نے خود کو عبایا میں لپیٹا ہوا تھا اور اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا، اسکارف بھی پہنا ہوا تھا۔ لیکن اسے دیکھتے ہی کامران نے جب اس کی ریگنگ کرنے کی جو حرکت کی تھی وہ ناقابل برداشت تھی، اور تب اسے انیسا کے غصے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات لڑائی پر ہوئی تھی، اور اب آخری ملاقات کا اختتام کس پر ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یونیورسٹی میں انیسا کو آئے پورے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں اس کا سامنا کامران سے نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی یونیورسٹی میں صوفیہ کو دوست بنا لیا تھا۔ صوفیہ اس کی کلاس فیلو تھی اور اس کی عادت کے مطابق ایک اچھی سہیلی ثابت ہو رہی تھی، اور اسے کیا چاہیے تھا؟ دوسری طرف کامران یونیورسٹی کے گارڈن میں موجود اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے گروپ میں کامران کو ملا کر 3 لڑکے اور 1 لڑکی شامل تھی۔ کیا بات ہے، آج کل نتاشا نظر نہیں آ رہی، تم سے کوئی رابطہ ہوا ہے اس کا؟ یہ شہری تھا جو اپنے گروپ کی دوست کو یاد کر رہا تھا۔ نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ کامران نے سگریٹ کا ایک کش لے کر دھواں فضا کے سپرد کیا۔ ہیلو ایوری ون، یہ نتاشا تھی جو وہاں ابھی ابھی پہنچی تھی۔ نام لیا اور شیطان حاضر۔ کیسی ہو، کہاں ہو، کدھر غائب ہو گئی ہو؟ شہری نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ تم نہیں پوچھو گی کامران؟ نتاشا نے گہری نگاہوں سے کامران کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے شہری کی بات کو سراسر نظر انداز کیا تھا۔ میں نہیں پوچھوں گا، تم بتانا چاہتی ہو تو البتہ بتا سکتی ہو، کامران نے سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر اپنا شغل جاری رکھا۔ بہت زیادہ کٹھور ہو تم، نتاشا کا شکوہ زبان پر آ ہی گیا۔ ویسے نتاشا، ہمارے پاس تمہارے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے۔ تم 2 ہفتے کی چھٹی پر تھیں اور فون بھی نہیں اٹھا رہی تھیں، سوچا آج ہی بتا دیتے ہیں۔ شانو نے بھرپور جذبے سے بتاتے ہوئے کامران کی طرف اشارہ کیا۔ کامران نے ایک لڑکی کی ریگنگ کی، وہ بھی زندگی میں پہلی بار، اور اسے منہ کی کھانی پڑی۔ چھٹانگ بھر کی لڑکیوں سے دھمکی دے کر چلی گئی، اور ابھی تک یہ موصوف کچھ بھی نہیں کر پایا۔ نہ اس کے خلاف کوئی شرارت کی اور نہ کوئی ایکشن لیا۔ وہ سب کے سامنے اس کے منہ پر پیپر مار کر گئی ہے، اور یہ اسے کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ شہری تھا جو بالکل کسی رپورٹر کے انداز میں نتاشا کو خبر دینے لگا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ نتاشا نے کامران کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں آئیبرو چکائے۔ وہ ہے ہی اتنی معصوم سی، کچھ کہنے کا دل ہی نہیں ہوا۔ کامران نے جیسے کندھے اچکائے اور سگریٹ نیچے پھینک کر اپنے جوتوں تلے مسلنے لگا۔ واٹ؟ پلیز ان سرپرائز، یہ تم جو کہہ رہے ہو حیرت ہے۔ وہ تینوں ایک ساتھ کامران کی طرف دیکھ کر بولے۔ اسی دوران شہری کی نظر سامنے آتی انیسا پر پڑی، جو اپنی دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پاس سے گزر گئی۔ شہری نے فوراً سے نتاشا کو کونے مار کر اس کی توجہ اس لڑکی کی جانب مبذول کروائی۔
اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، یہی وہ لڑکی ہے جسے کامران نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ یونیورسٹی کی کوئی بھی لڑکی آج تک اس کے عطاب سے محفوظ نہیں رہی۔ شہری کی یہ بات کامران نے بھی سن لی تھی، بس دل ہی نہیں ہوتا اس سے کچھ کہنے کا۔ سب سے الگ لگتی ہے، اس کا سٹائل، بات کرنے کا انداز سب سے جدا ہے، اور اس کا پہننے اوڑھنا سلیقہ بہت خوب ہے۔ کامران نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے تعریفیں کرنا شروع کر دیں، اور نتاشا کے اندر آگ لگ گئی تھی۔ ایسا کیا خاص ہے اس میں؟ نتاشا کھوئے ہوئے انداز میں کہنے لگی، بس اچھی لگتی ہے، بہت اچھے سے خود کو کور کرتی ہے، عبایا پہنتی ہے۔ یہاں یونیورسٹی کی ہر لڑکی کو دیکھو، بالکل سر جھاڑ منہ پھاڑ ہولیے میں گھومتی رہتی ہیں، نہ کوئی ادب، نہ کوئی تمیز، نہ لحاظ۔ دیکھو ہر مرد کو نہ لڑکی ویسی چاہیے جو خود کو چھپا کر رکھے، وہ بالکل ایسی ہی لڑکی ہے۔ کامران کی بات سے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انیسہ سے بہت متاثر ہے۔ او ہو، جادو ہی چلا دیا ہے اس لڑکی نے تو تم پر، بالکل ہی بدلنے لگے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج کل کامران ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، یہ تو آج ہم اسے پکڑ کر لائے ہیں، یوسی کے ڈپارٹمنٹ کے آس پاس منڈلاتا پھرتا ہے۔ شہری نے بریکنگ نیوز تو اب نشر کی تھی۔ نتاشا کی بات سے حسد اور جلن کی بو واضح طور پر محسوس ہونے لگی۔ ایکسکیوز می، وہ اب ان کی باتوں سے لاپرواہ ہو کر اسی جانب جانے لگا جہاں انیسے اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تم جو کچھ بھی کر لو کامران، تم صرف میرے ہی رہو گی، اور میں تمہیں خود سے کبھی بھی الگ نہیں کر سکتی، نہ کسی اور کی محبت میں مبتلا ہونے دوں گی، یاد رکھو تم۔ نتاشا کی آنکھوں میں انگارے سے بھرنے لگے، اور وہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے نکلتے شعلے سے اس کو جلا کر بھسم کر دے، جو ان تمام باتوں سے لاعلم تھی، اور اس وقت مسکراتے ہوئے بے انتہا پیاری لگ رہی تھی، صوفیہ سے باتیں کر رہی تھی اور کسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ آج یونیورسٹی جلدی آ گئی تھی اور اپنی کلاس کے شروع ہونے کا انتظار کرنے کے لیے لائبریری میں چلی آئی۔ وہاں کتاب کھول کر پڑھنے لگی کہ اسے ایسا لگا کہ کسی نے اسے پکارا ہو۔ دروازے کی جانب دیکھا تو صوفیہ موجود تھی۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، لیکن صوفیہ نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ انیسہ نے کتاب بند کی اور اٹھ کر باہر کی جانب چل دی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی حواس باختہ ہو؟ تم دیکھو گی تو تم بھی بے ہوش ہو جاؤ گی۔ صوفیہ مذاق نہیں کر رہی تھی، وہ حد درجے سنجیدہ تھی۔ کہتے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کیفیٹیریا میں لے آئی، جہاں جگہ جگہ اس کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، اور نیچے جو تحریر درج تھی اسے پڑھ کر اس کا سر گھومنے لگا۔ ضرورت برائے رشتہ، عمر 20 سال، سرگرمیاں لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانا، منجانب کامران صلاح الدین۔ یہ سب کچھ پڑھتے ہی اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے فوراً سے کیفیٹیریا سے سارے پوسٹر اتار دیے اور صوفیہ کے ساتھ مل کر یونیورسٹی کا چپا چپا چھان مارا، مگر وہاں ایسا کوئی پوسٹر نہیں لگا ہوا تھا، یعنی صرف کیفیٹیریا میں ہی لگایا گیا تھا۔ اب تم کیا کرو گی؟ صوفیہ نے انیسہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو اس وقت غصے سے سرخ پڑ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کامران صلاح الدین کو کچا چبا جائے، جو پہلے دن سے ہی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور آج تو اس نے جو حرکت کی تھی وہ حد سے گزر جانے والی تھی۔ ابھی اپنا انجام دیکھے گا۔ وہ صوفیہ کو لے کر پرنسپل آفس میں آئے اور اس نے پرنسپل کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ سر، میں پہلے دن سے آئی ہوں تو یہ شخص مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج تو حد ہی کر دی ہے۔ ہم بھی یونیورسٹی میں فیس دے کر ہی پڑھتے ہیں، بھلے ہی ہم ان کے جتنے امیر زادے نہیں ہیں، لیکن تمام لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری کو مؤثر بنانا آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چنانچہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کامران صلاح الدین کے خلاف ایکشن لیں، اور انہیں اچھی طرح سمجھائیں کہ یہ ایسی حرکت کر کے وہ نہ صرف ان لڑکیوں کو بلکہ خود کو بھی بے عزت کر رہے ہیں۔ اس نے انتہائی تحمل سے پرنسپل سے ساری بات کہتی تھی، اور اب پرنسپل کی بھی برداشت جواب دے گئی تھی۔ یہ کامران صلاح الدین تو اب ہمارے بھی سر کا درد بنتا چلا جا رہا ہے، اب ہمیں بھی اس کے خلاف کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں، جا کر پڑھائی کریں۔ میں اسے ابھی بلا کر اس کے کارنامے اس کے سامنے رکھتا ہوں اور اسے سسپینڈ کر دوں گا۔ پرنسپل کو بھی اب معاملے کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔
انیسہ مطمئن سی ہو کر اپنی کلاس میں چلی آئی، اس بات سے بے خبر کہ اس وقت کامران بے قصور تھا اور یہ سب کچھ کیا دھرا کسی اور کا تھا۔ کلاس ختم ہو چکی تھی اور اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ تمام طالب علم جا چکے تھے کہ اسی دوران دروازہ کھلا اور اس نے دیکھا کہ شان و شیری اور ان کے ساتھ 2 اور لڑکے اندر داخل ہوئے اور اسے اپنے گھیرے میں لینے لگے۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان چاروں کی جانب دیکھا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ ہٹو میرے راستے سے، جانے دو مجھے۔ اس نے اپنی آواز میں سختی پیدا کی اور ان کو ہٹ جانے کا کہا۔ آج تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تمہیں آج ضرور مل کر رہے گی، سمجھی تم؟ یہ شہری تھا جو اس پر چلانے لگا، خدا سے ڈرو، مجھے جانے دو۔ انیسہ 4 لڑکوں کے درمیان اکیلی کھڑی انہیں جانے کا کہنے لگی، جب اچانک کلاس میں کامران داخل ہوا۔ اسے دیکھ انیسہ نے خوف سے 1 قدم پیچھے لیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم پرنسپل کے سامنے؟ کہ میں ایک گھٹیا مرد ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے یونی سے سسپینڈ کر دیا گیا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ کامران نے آگے بڑھتے انیسہ کا منہ دبوچا تو انیسہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کیوں یہ میرزادہ پہلے دن سے اس کا دشمن بنا ہوا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے شروع دن سے؟ ابھی انیسہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ کامران نے اس کے منہ پر بے ہوشی کا رومال رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے انیسہ گرنے لگی جب کامران نے اسے باہوں میں اٹھاتے شہری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فائر الارم بجا چکا تھا اور تمام لوگ بھاگنے لگے، یہاں تک کہ پوری یونیورسٹی میں افراتفری مچ گئی۔ یوں کامران نے اپنا راستہ آسان کر لیا اور انیسہ کو یونیورسٹی کی پچھلی سائڈ پر کھڑی اپنی گاڑی میں ڈال کر نامعلوم جگہ پر لے جانے لگا، اور انیسہ کی قسمت پھوٹ چکی تھی۔ اس نے کامران کے خلاف کمپلین کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی تھی اور اس کا خمیازہ اب اسے بھگتنا تھا۔ اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا تو ایک دم سے سارے مناظر اس کے ذہن میں گھومنے لگے اور وہ ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ خوف سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کامران نے اسے اغوا کر لیا تھا اور یہ خیال جیسے ہی اس کے ذہن میں کوندا تو وہ دیوانہ وار کھڑی ہو کر اندھیرے کمرے میں دروازے کو تلاش کرنے لگی۔ ٹٹول ٹٹول کر تلاش کرتے ہوئے اس نے دروازے کا لاک گھمایا، لیکن وہ لاک تھا۔ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کتنے بج رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ بس کر دو، کیوں دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی ہو؟ ایک دم سے دروازہ کھول کر کامران نے خسیلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آئندہ کبھی تمہاری شکایت کسی سے نہیں کروں گی۔ لیکن مجھے جانے دو، میں آئندہ کبھی تمہاری شکایت کسی سے نہیں کروں گی، لیکن مجھے جانے دو۔ میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ تو مجھے ڈھونڈنے نکل گئے ہوں گے۔ اور انیسہ سے بات مکمل نہیں ہو پائی تھی اور وہ بلک بلک کر کامران کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر، لیکن کیا ہے نا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے۔ تم نے مجھے للکارا، اب تم اس کا خمیازہ بھگتو گی۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کی لائٹیں جلا دیں اور آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور نظر اس کے چہرے پر گاڑ کر اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ انیسہ نے اپنے ہاتھوں کا زور لگا کر اسے پیچھے کیا۔ خبردار میرے پاس بھی مت آنا، ورنہ میں اپنی جان بھی لے لوں گی اور تمہاری بھی۔ اس کی دھمکی سن کر کامران نے کہکہے لگا کر ہنسنا چاہا تھا۔ ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا اور پھر تمہیں میں بھرپور طریقے سے چھو سکوں گا۔ اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی اور سرد لہر انیسہ کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ تم ہر دفعہ جیت جاؤ گے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، نہ میں نے پرنسپل کے سامنے تمہیں گھٹیا کہا۔ تمہیں کس نے غلط خبر دی ہے؟ کامران نے آگے بڑھ کر اس کی گال پر زوردار تماچا مارا اور وہ دور جا گری۔ اسی دوران شہری اندر آیا اور اس نے کامران سے کہا کہ نکاح خواہ آ چکے ہیں، چلو مائی ڈیئر، جلدی آؤ، نکاح کرو مجھ سے۔ اور ہاں انکار کی گنجائش نہیں ہے تمہارے پاس، کیونکہ تمہارے بھائی مسلسل ہماری نظر میں ہیں، اور اگر انکار تو کرو گی
تو تمہیں اس کا انجام اچھی طرح پتہ ہے۔ انیسہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن وہ مجبور تھی اور بے حد مجبور کر دی گئی تھی۔ اس کے بھائیوں کی جان کو خطرہ تھا، اب وہ اپنی جان بھی نہیں لے سکتی تھی۔ کامران نے اسے بری طرح پھنسا دیا تھا۔ نکاح خواہ آ چکے تھے اور گن پوائنٹ پر اس سے نکاح کر لیا گیا۔ نکاح کے بعد کامران اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر غور سے دیکھنے لگا۔ انیسہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں تمہاری بات مان کر تم سے نکاح کر لیا، اب مجھے میرے گھر جانے دو۔ خدا کے واسطے میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ انیسے کی آواز میں نہ جانے ایسا کیا جادو تھا کہ ایک ہی لمحے میں کامران نے اسے چھوڑ دیا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ انیسے نے فوراً سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے نکلنے لگی۔ رکو، یہ جگہ تمہارے گھر سے بہت دور ہے، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ نہ جانے وہ کس لمحے کی کیفیت میں جکڑا جا چکا تھا۔ شاید نکاح میں اتنی طاقت تھی کہ اس کے دل کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ ویسے بھی وہ انیسہ کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن جس طرح پرنسپل کے سامنے انیسہ نے اس کی کمپلین کی تھی اور گھٹیا کہا تھا، وہ ناقابل بیان تھا۔ اسے اس قسم کی گفتگو کی عادت نہیں تھی اور نہ کبھی کسی لڑکی سے اس نے توقع کی تھی کہ وہ اس طرح اس کی شکایت پرنسپل کو جا کر لگا دے گی اور وہ یونیورسٹی سے سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ لیکن اس لمحے اس کے دل میں انیسے کے لیے موجود ساری شکایت پس پش چلی گئی اور ایک ہی جذبہ اس کے دل میں ابھرنے لگا، وہ محبت کا جذبہ تھا۔ نہ جانے کیوں پر اسے اپنا دل اپنے ہاتھ سے پھسلتا ہوا محسوس ہونے لگا اور اس پر انیسہ کی حکمرانیوں سے اپنے پورے دل پر چھاتی ہوئی دکھائی دی۔ جس طرح اس نے باہر نکلنے سے پہلے اپنی چادر اٹھا کر اس کٹھن اور مشکل لمحے میں بھی خود کو ڈھکا تھا، یہ منظر کامران کی آنکھوں میں گھر کر گیا تھا اور اس کا دل ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں نرم پڑ گیا تھا۔ انیسہ کی تو دنیا ہی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر پہنچ چکی تھی اور اس وقت دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ کلاس اس کی 1 بجے ختم ہوئی تھی اور اس 1 گھنٹے میں اس کی زندگی کی کایا پلٹ کر رہ گئی تھی۔ کامران نے اسے نکاح کر لیا تھا، اب وہ اس کی منکوحہ بن چکی تھی، ایک ایسے انسان کی جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ دوسری طرف اگلی صبح نتاشا تک خبر پہنچی تو وہ پھٹ پڑی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شہری؟ میں نے تو اس کے خلاف چال چلی تھی اور چال میرے ہی خلاف الٹ گئی۔ میں نے تو اسے کامران سے دور کرنا چاہا تھا اور کامران نے اس سے شادی کر لی۔ وہ حیرت کی سمندر میں غوطہ زن تھی اور بالکل دیوانہ وار رویہ اپنا رہی تھی۔ شہری اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور تب اسے پتہ چلا تھا کہ انیسے نے پرنسپل کے آفس میں کامران کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کی تھی، بس اس کی شکایت کی تھی، نہ اسے گھٹیا مرد کہا تھا۔ وہ کامران کی آنکھوں میں انیسے کے لیے پسندیدگی بھی جان چکی تھی اور اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا، لیکن اس کی چال اسی پر الٹ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے شہری نے فون ملایا تھا اور کامران کے سر پر پہاڑ گرا دیا تھا۔ وہ اسی لمحے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے انیسہ کو اغوا کر کے اس سے زبردستی نکاح کر لیا تھا، جبکہ وہ اسے محبت کرنے لگا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا وہ لڑکی اسے اپنا لے گی یا اسے دھتکار دے گی؟ وہ سب کچھ کیسے ٹھیک کرے گا؟ اسی سوچ کے ساتھ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھا اور انیسہ کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب جو کچھ بھی تھا اسے ٹھیک کرنا تھا، اور رات کو ہی اس پر یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ اب وہ انیسہ کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے دل پر چھا چکی تھی، پوری طرح قابض ہو چکی تھی، اور نکاح کے بعد تو یہ سارے احساسات اس پر حاوی ہونے لگے تھے۔ دروازے کی بیل بجتے ہی اس نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی تو اس پر سارے آسمان ٹوٹ کر گر پڑے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں بے پناہ سوجی ہوئی تھیں اور رونے کے نشان اس کے گالوں پر موجود تھے۔ وہ کامران کو دیکھ کر ہر درجہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں یہاں سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں انیسہ۔ اس نے آگے بڑھ کر اندر قدم رکھا۔ انیسہ ایک طرف ہو گئی، البتہ کامران نے محسوس کیا کہ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔
السلام علیکم انکل اینڈ آنٹی۔ وہ وہیں اس کے والد کے پاس بیٹھ گیا اور اب سوچنے لگا کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ انکل آنٹی، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک امیر زادہ اور بگڑا ہوا نوجوان تھا، لیکن یونیورسٹی میں جب پہلی بار آپ کی بیٹی کو دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں اس پر دل ہار بیٹھا ہوں، لیکن بار بار کو قدرت ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر رہی تھی، اور یہاں تک کہ ایسی غلط فہمی ہم دونوں کے درمیان پیدا ہو گئی کہ میں اسے قصوروار سمجھ بیٹھا اور کل رات کو میں نے زبردستی اس سے نکاح کر لیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے مجھے پتہ چل گیا کہ اس میں انیسہ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ تو بالکل پاک باز لڑکی ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی مراسم بڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ تمام لڑکوں کو ٹکا جواب دے کر اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، لیکن اب میں سب کچھ سدھارنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ اس نے اس کے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اور اس کے والدین ہکا بکا کبھی انیسہ تو کبھی کامران کو دیکھے چلے جا رہے تھے۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں بیٹا؟ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ احمد صاحب نے آگے بڑھ کر انیسہ سے پوچھنا چاہا۔ جی ابا۔ انیسہ اس قدر ٹوٹ کر روئی کہ اس کے والدین پریشان ہو گئے اور کامران کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور بار بار اپنے والدین کے پاؤں پر گر کر معافی مانگ رہی تھی، حالانکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ امی ابو، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کر سکی، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی کسی لڑکے کو لفٹ نہیں کروائی اور نہ ان کی طرف پیش قدمی کی ہے، لیکن میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی اور بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھی۔ کامران کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے ایک ہستی پستی لڑکی کو جاڑ کر رکھ دیا تھا، اور بغیر کسی تحقیق کے اس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ بیٹا، جو ہوا سو ہوا، اب کچھ بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ فیصلہ اب تم دونوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دونوں والدین تو تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی فیصلہ تم کرو گی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بہتر ہے کہ تم دونوں مل بیٹھ کر اس بات کو یہیں حل کرو۔ یہ کہہ کر انیسہ کے والدین اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اب وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ معاف نہیں کرو گی مجھے؟ اس کی آواز میں شکستگی تھی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میرے والدین کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا۔ میں جینا ہی نہیں چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگا۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، کہہ تو رہا ہوں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کامران کی آواز میں بھی نمی گھل گئی، اور اس نے باقاعدہ گھٹنے ٹیک کر انیسہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، مجھے آپ کی شکل تک نہیں دیکھنی، وہ زور سے چلائی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ جب سے تم سے نکاح ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ سولی پر لٹکا ہوا ہوں۔ تم نہیں ملو گی تو سانس نکل جائے گا۔ انیسہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے لہجے کی سچائی اس کی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ وہ کشمکش کا شکار تھی، فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ الگ ہو جاتی تو وہ طلاق کا دھبا لگ جاتا، اور ساتھ چلنے کے لیے بہت ہمت درکار تھی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ سب کچھ بہتر کر دوں گا، اور تمہارے لیے خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے ایک موقع دو، میری محبت کا یقین کرو۔ میں وہ پہلے جیسا کامران نہیں رہا، دل بدل گیا ہے، خود کو بھی بدل لوں گا۔ وہ سر جھکائے شرمندہ سی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اگر محبت سچی نہ ہوتی تو یوں تمہارے والدین کے سامنے نہ آتا، لیکن اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ مسلسل خاموشی سے گھبرا کر وہ اٹھ گیا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ رک جائیں، میری بات سنتے جائیں۔ انیسہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں اس رشتے کو کچھ وقت دینا چاہتی ہوں، اسے یوں ختم نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کے لہجے کی سچائی پر ایمان لانے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن دوسری طرف دماغ کوس بھی رہا ہے، لہٰذا آپ تھوڑا صبر کیجیے، کیا پتہ میرا فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا انیسہ، اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ فیصلہ میرے ہی حق میں آئے گا۔
وہ مسکرا دیا تھا۔ انیسا بھی بدقت مسکرائی اور آگے بڑھا۔ اس نے انیسا کو اپنی باہوں میں بھرا اور سر پر ایک بوسہ دیا۔ اب غصہ مت کرنا، تمہارا مجرم بن چکا ہوں، یہ حق تو رکھتا ہوں نا۔ انیسا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر ہلکی سی مسکان بکھر گئی۔ خود کو بدل لیجیے، پھر انیسا آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی بات سن کر کامران کو لگا کہ اس کے کندھوں سے بہت سا بوجھ اتر گیا ہے اور وہ اپنی محبت میں جیت گیا ہے۔ اب بس صحیح وقت کا انتظار تھا جب انیسا پوری رضامندی سے اسے خود کے حوالے کرتی اور وہ دونوں ایک بھرپور زندگی گزارتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔